अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप जादू जिन्नात के मसाइल में फंस चुके हैं, अपना रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अपनी फैमिली का रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या किसी जगह से आपका इलाज चल रहा है, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देगी। मैं आज आपसे रूहानी इलाज करने वालों के 3 ख़ास राज़ शेयर करने जा रहा हूँ। वो आपके इल्म में होना ज़रूरी है। अगर ये राज़ आपके इल्म में होंगे तो इंशाल्लाह कोई अमल आपको गलत गाइड नहीं कर सकता। इंशाल्लाह आपका टाइम ज़ाया होने से बच जाएगा। आप खुद मालूम कर सकेंगे कि इस जगह से मुझे इलाज करवाना चाहिए या नहीं। ये अमल ठीक है या गलत है। इस रूहानी मुआलिज के पास मुझे जाना चाहिए या नहीं। ये जानने के लिए ये 3 पॉइंट अपने ज़हन नशीन कर लें इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं उस्मान यज़मानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पीस एंड लाइट। मौजूदा दौर में जादू जिन्नात वाला वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये खौफ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहुत सारे लोग जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जिन्नात की हाज़िरी करके कैमरे से वीडियो बनाते हैं और वो अपलोड कर देते हैं। घर में ख़वातीन, आपके बच्चे, हमारी फैमिलियाँ देखती हैं तो वो खौफ उन तक कन्वर्ट होता है। और इसी तरह जब वो इलाज के लिए किसी से राब्ता करते हैं, स्क्रीन पर तो बातें बिल्कुल और होती हैं। जब उस सेटअप पर पहुंचते हैं वहाँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो वो आपको ज़हनी मरीज़ बना देते हैं। मैं इसको आसान अल्फाज में अगर वाज़े करूँ, आमल हज़रात सबसे पहले खुद खौफज़दा करते हैं, जिन्नात की कहानियाँ सुनाते हैं, जिन्नात की ताकत के बारे में बातें करते हैं, अपने फ़ज़ाइल बयान करते हैं। अपने फ़ज़ाइल कैसे? मैं फ़लाँ जगह गया, आगे 20 जिन थे, मैंने उनसे बात की, मैंने उनको पकड़ के बोतल में डाल दिया। एक ख़ातून के अंदर जिन था, मैंने कहा मेरे सामने आओ, अगर जुर्रत है तो मैंने उसको पकड़ के एक दरख्त के साथ बांध दिया। इस तरह की कहानियाँ। अब ये कहानियाँ सुनकर बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, खौफ़ज़दा हो जाते हैं। तो सबसे पहले आमल हज़रात खुद खौफ फैलाते हैं, खुद पैनिक करते हैं और उसके बाद जब खौफ़ज़दा हो जाते हैं लोग, अपने पास बुलाते हैं और उनको फिर मज़ीद खौफ़ज़दा करते हैं। उनको कहते हैं हाँ, ये जो आपको ख़यालात आ रहे हैं ना, जो खौफ़ आ रहा है, ये तो बहुत सख्त जिन्न है, ये तो बड़ा ताकतवर जादू हो चुका है, आप तो लेट आए हैं मेरे पास, बड़ा टाइम ज़ाया कर दिया। यानी पूरी काउंसलिंग नेगेटिव करेंगे, उसको ज़हनी तौर पे ट्रैप करेंगे। पहले खौफ खुद डालेंगे, फिर वही खौफ निकालने की हैवी फीस चार्ज करेंगे, बल्कि साल हा साल तक उस फैमिली का टाइम ज़ाया कर देंगे। फैमिली उनके पास ट्रीटमेंट के लिए जाती रहेगी, उसको मुकम्मल गाइड भी नहीं करेंगे और उनका ट्रीटमेंट भी चलाई रखेंगे। बहुत सारी फैमिलियाँ ऐसी हैं जो कहती हैं हमें 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए इलाज करवाते हुए, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। और भाई जब अज़कार करें शयातीन तो कमज़ोर हो जाते हैं। तो आमल हज़रात खुद नहीं चाहते कि ये मरीज़ ठीक हों, क्योंकि अगर मरीज़ ठीक हो गया तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो आज मैं आपसे बड़े अहम 3 आमल हज़रात के राज़ शेयर करूँगा। ये ज़हन नशीन कर लें, अपने बच्चों को ये बात समझा दें, अपनी फैमिलियों को ये बात समझा दें। ये बात अगर आप समझ जाएँगे तो इंशाल्लाह आपका कोई वक़्त ज़ाया नहीं कर सकेगा। 5-5 साल, 10-10 साल आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। अब नंबर 1 की तरफ आते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। जब भी आप किसी के पास रूहानी इलाज के लिए जाएँ, तो सबसे पहले अहम काम आपने करना है। किसी के ऑफ़िस में जाएँ, वहाँ रश लगा हुआ है, तो आपने जाते ही एक काम करना है। मर्द हैं तो मर्दों से ये बात पूछें, अगर खातून है तो वो ख़वातीन से ये सवाल करें। मसलन वहाँ 20, 30, 40 ख़वातीन बैठी हुई हैं, तो उनमें से 15-20 ख़वातीन से मौका देखकर लाज़मी ये सवाल करें कि बहन आपको यहाँ आते हुए कितना टाइम हो गया है? आप यहाँ से इलाज करवा रही हैं, क्या आपको कोई फ़ायदा हुआ या नहीं? क्या आपकी बात यहाँ तवज्जो से सुनी गई है या नहीं? तो वो मरीज़ आपको ज़्यादा बेहतर गाइड करेगा। अब ये आपने उस खातून से सवाल करना जो वहाँ ख़वातीन इलाज के लिए जमा हुई हैं। अगर वहाँ से आपको जवाब मिले कि मुझे तो यहाँ आते हो गए हैं 5 साल, मुझे तो यहाँ आते-आते गुज़र चुके हैं 3 साल, मैं तो यहाँ आ रही हूँ 6 साल से, मैं तो यहाँ आ रही हूँ 10 साल से, तो आप समझ लें कि यहाँ आपका भी इसी तरह टाइम ज़ाया हो जाएगा। और सिर्फ टाइम नहीं, बल्कि आपके पैसे भी ज़ाया होंगे। आपने घर से निकलना है, किराया लगाना है, फिर उस सेटअप पे पहुँचना है, वहाँ फ़ीस देंगे, फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदेंगे, मुख्तलिफ़ तरीके से आपसे पैसे बटोरे जाएंगे, तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपका पैसा भी ज़ाया होगा। और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ इज़्ज़त से भी कुछ लोग हाथ धो बैठते हैं। तो जहाँ भी रूहानी इलाज के लिए जाएँ,
مرد حضرات ہیں تو مردوں سے مختلف سے پوچھیں کہ بھئی آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا، دوسرے مرد سے پوچھیں آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا، دوسرے مریض سے پوچھیں آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا، تو مریض آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کریں گے، کیونکہ وہ تو علاج کے لیے آ رہے ہیں، وہ تو آپ کو سیدھی بات بتائیں گے۔ جس جگہ بھی مریض آپ کو بتائیں کہ ہمیں 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے ہمیں آتے ہوئے، یہاں آتے ہیں علاج کے لیے تو فرق پڑ جاتا ہے، چند دن کے بعد ہم پھر سیم ویسے ہو جاتے ہیں۔ ہم یہاں آتے ہیں علاج کے لیے، تھوڑی دیر فرق پڑتا ہے تو پھر ویسے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایسا وہاں معاملہ چل رہا ہے تو آپ نے وہاں سے علاج نہیں کروانا۔ بلکہ ایک خاتون میرے پاس آئی، وہ کہتی ہے عثمان بھائی ایک جگہ میں علاج کروانے کے لیے جاتی تھی، 5 سال وہاں میں علاج کروانے کے لیے جاتی رہی، تو 5 سال کے بعد میں نے سوال کیا علاج کرنے والے سے کہ اب یہ کتنا ٹائم لگے گا، اب ہماری بس ہو گئی ہے، اب تو ہم قرض پکڑ کے لوگوں سے آتے ہیں، اب تو گاڑی میں فیول ڈلوانے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، اب تو ہمارا بزنس بھی ڈسٹرب ہو گیا، دیکھیں نا 5 سال ایک فیملی جاتی رہی ہے تو بزنس کی طرف توجہ تو نہیں رہے گی۔ تو آگے سے علاج کرنے والے نے کیا حیران کن جواب دیا، علاج کرنے والے نے کہا بی بی یہ جو ہنڈیا ہوتی ہے نا، ہنڈیا کے اندر جب گوشت ڈالیں تو اس کو پکتے ہوئے تو ٹائم لگتا ہے نا۔ پھر اس نے کہا شفا تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ او بھائی شفا تو یقیناً اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں گائیڈ کرنا تو معالج کا کام ہے نا، سب سے پہلے معالج مریض کی تسلی سے بات سنیں۔ اب وہ معالج ہی کیا جو مریض سے پرسنل ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، اس کا دکھ ہی نہیں سنتا۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ شفا اللہ کے پاس ہے، جب آپ نے مریض کی بات ہی نہیں سنے، اسے کاؤنسلنگ ہی نہیں کی، اسے بات ہی نہیں سمجھائی، اس کے خوف کو کم نہیں کیا، تو اس کو بیچارے کو آرام کہاں سے آئے گا؟ بلکہ اس کا خوف کم کرنے کے بجائے آپ اور خوف زدہ کر دیتے ہیں، کسی کی بات بھی نہیں سنتے اور بعد میں جاتے ہوئے خوف زدہ کرنے والی باتیں سنا دیتے ہیں کہ جنات تو قبر تک جان نہیں چھوڑتے، جادو تو قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتا، یہ ختم نہیں ہوتا، یہ تو انسان کے خون میں رچ بس جاتا ہے، جادو جنات سے جان چھڑوانا بہت مشکل ہے۔ جب مریض کے سامنے آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ بتائیں مریض کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ بات بھی نہیں سنی، اس کا خوف بھی نہیں کم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض سے کیا فرمایا کرتے تھے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، ہر مریض سے فرمایا کرتے تھے کوئی حرج نہیں، آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے، حوصلہ دیتے تھے۔ اور آج کل کے روحانی معالج کیا کرتے ہیں؟ تسلی سے مریض کی بات بھی نہیں سنتے، اس کو گائیڈ بھی نہیں کرتے، مزید خوف زدہ بھی کرتے ہیں، حوصلہ بھی نہیں دیتے، اور اگر وہ پوچھ لے کہ بھائی ٹائم کتنا لگے گا، کہتے ہیں شفا اللہ کے پاس ہے۔ او بھائی شفا تو اللہ کے پاس ہے، یقیناً اس میں ہم سب کو یقین ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا کہ شفا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کے پاس وہ کیا کرنے آتے ہیں؟ وہ آپ کے پاس وہ گائیڈنس لینے آتے ہیں، آپ کے پاس پازیٹیو علم لینے آتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم لینے آتے ہیں، آپ کے پاس اویئرنس لینے آتے ہیں، وہ تو دو نا۔ وہ اویئرنس تو دینے کا ٹائم نہیں ہے نا، بہت زیادہ رش ہے، اور ہم پراپر جب گائیڈ نہیں کریں گے تو مریض کا وقت ضائع ہوتا رہے گا۔ تو سب سے پہلا کام جہاں بھی علاج کروانے جائیں، میرے پاس علاج کروانے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، یہ بات ان کے لیے بھی ہے، کسی کے پاس علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے، کہیں بھی علاج کے لیے جائیں تو یہ سوال لازماً 15 سے 20 لوگوں سے پہلی بار پوچھیں کہ بھئی یہاں آتے ہوئے آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا، کیا آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں، آپ کا خرچ کتنا ہوا، آپ کی یہاں بات تسلی سے سنی جاتی ہے یا نہیں، آپ کو انشاءاللہ ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ اب آپ وہاں سے ایک سیشن لے کر بات چیت سن کر لوگوں سے انالیسز کر کے پوچھ کے وہاں سے ظاہر بات ہے گھر آنا واپس آ گئے ہیں، تو اب آپ نے ایک اور چیز چیک کرنی ہے کہ اس روحانی معالج سے ملاقات کرنے کے بعد آپ کے خوف میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا۔ دیکھیں آپ گھر میں پریشان تھے، پینک تھے، خوف میں بہت اضافہ ہو چکا تھا، ڈپریشن ہو چکا تھا، انگزائٹی ہو رہی تھی، خوف آ رہا تھا، جنات شیاطین تنگ کر رہے تھے، تو عامل کے پاس جانے کے بعد جب آپ واپس گھر میں آئیں آپ کے خوف میں کمی ہوئی ہے یا اضافہ ہوا، آپ خود پتہ چل جائے گا کہ وہ روحانی علاج کرنے والا ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر آپ روحانی معالج کے پاس جانے کے بعد اپنی پریشانی میں اضافہ محسوس کر رہے ہیں تو سمجھ لیں وہاں آپ کا وقت ضائع ہوگا، آپ کا پیسہ ضائع ہوگا، آپ کو کبھی وہاں سے ٹریٹمنٹ نہیں کروانا چاہیے۔ خوف میں اضافہ اس لیے ہوا کہ عامل نے آپ کو درست گائیڈ نہیں کیا، بلکہ مارکیٹنگ کے لیے آپ کو جنات کی کہانیاں سنائی ہوں گی، اور وہاں کا ماحول بھی کچھ ایسا ہوگا کہ جہاں دیکھ کر بھی آپ کے سب کانشیس میں خوف سیو ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کی بیٹیاں اور چھوٹے بچے ساتھ گئے ہوں گے تو خدا را ایسی جگہ سے بچیں جہاں جا کر آپ کے خوف میں اضافہ ہو سکتا ہے،
تو یقیناً آپ کے بچوں کے خوف میں بھی اضافہ ہوگا، بچوں کی نفسیات بھی ڈسٹرب ہوگی۔ شیطان کا کام بھی انسان کے نفسیات پر حملہ کرنا ہے، اور بہت سارے عامل حضرات بھی انسان کے نفسیات پر حملہ کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، وہ کون ہیں؟ من الجنۃ والناس، جن بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، انسان بھی۔ تو سب سے پہلے شیطان جو ہے، جن جو ہیں یہ وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ وسوسہ کم کرنے کے لیے، خوف کم کرنے کے لیے، ٹینشن کو کم کرنے کے لیے ہم عامل کے پاس جاتے ہیں، اور عامل صاحب پھر اور وسوسہ ڈالتے ہیں، اور خوف ڈالتے ہیں، اور پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ وہ اور پریشان کرتے ہیں تو آپ کا جو پہلے تھوڑا بہت سکون تھا وہ بھی جاتا رہتا ہے، تو خوف کی کیفیت میں انسان غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر سکون حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے پیسے بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، بعض اوقات لوگ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جہاں بھی علاج کے لیے جانا ہے آپ نے وہاں سے مختلف لوگوں سے پوچھنا ہے جو علاج کروا رہے ہیں، ان کو ٹائم کتنا ہو چکا ہے، وہاں ان کی بات تسلی سے سنی جا رہی ہے یا نہیں، ان کا خرچ کتنا ہوا ہے، کیا ان کو افاقہ محسوس ہوا یا نہیں۔ دوسرا آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے وہاں سے سیشن لیا، وہاں سے ملاقات کی اور کچھ چیزیں لی، گھر میں آ کے آپ نے سکون فیل کیا، ریلیکس فیل کیا، یا پہلے سے بھی طبیعت کی خرابی محسوس کی۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ اگر آپ کہیں بھی روحانی علاج کے لیے جاتے ہیں، اس ٹاپک پر میں پہلے بھی بار بار بات کر چکا ہوں، وہاں اجتماعی دم ہوتا ہے۔ مثلاً آپ ایک جگہ پہ گئے، وہاں 20 30 40 50 100 مریض اکٹھا بیٹھا ہے، اور سارے مریض ایک دوسرے کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور عامل حضرات جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہری طور پہ یہ پازیٹیو چیز ہے۔ اب جب وہ تلاوت شروع کرتے ہیں تو 100 مریضوں میں سے اگر 5 مریضوں میں بھی جنات کی حاضری ہو جاتی ہے، وہ جنات چیخنا شروع کر دیتے ہیں، تو 95 لوگ جو ہیں وہ سب کے نفسیات پر اس کا برا اثر ہوگا۔ اب کچھ مریض یہ کہیں گے دیکھیں نا وہاں قرآن پڑھا جا رہا، قرآن سے تو پازیٹیو فائدہ ہوگا۔ بھائی نفسیات پر ان چیزوں کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آپ بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے تو وہاں سے گرم ہوا آئے گی، آگ آئے گی نا بھٹی والے کے پاس، وہاں سے شعلے گریں گے، دھواں آئے گا۔ اور اگر آپ خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے تو کم از کم آپ نے خوشبو خریدنی ہے یا نہیں، آئے گی تو خوشبو نا۔ اچھے اور برے دوست کی جو مثال، اچھے دوست کا اچھا اثر ہوتا ہے، برے دوست کا برا۔ اسی طرح عامل حضرات نے بڑے اچھے طریقے سے کچھ سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں جہاں آپ کے نفسیات سے کھیلا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ 100 لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان پہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے 10 لوگ ان میں سے چیخنا شروع کر دیتے ہیں، جن میں جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، 5 خواتین چیخنا شروع کر دیتی ہیں، 5 مرد چیخنا شروع کر دیتے ہیں، باقی جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے پینک ہو جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اب گھر سے وہ کیوں گئے تھے، وہاں اس عامل سے ملنے کیوں گئے تھے؟ خوف میں کمی کرنے کے لیے، پازیٹیو کاؤنسلنگ لینے کے لیے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جہاں 100 لوگ بیٹھے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ علاج کرنے والا سب کی پرسنل ایک بندے کا دکھ سن سکے۔ وہ جب سب کا دکھ نہیں سنے گا تو ان کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اب ایک علاج کرنے والے نے آپ کا مسئلہ ہی نہیں سنا، آپ کا دکھ ہی نہیں سنا، وہ ٹریٹمنٹ کیسے کرے گا؟ اب وہ کیا کرتا ہے؟ رقیہ کرتا ہے۔ بھائی اس طرح جرنل رقیہ تو آپ گھر میں بیٹھ کے بھی قرآن پاک کی تلاوت سن سکتے ہیں۔ تو کہیں بھی آپ روحانی علاج کے لیے جاتے ہیں جہاں اجتماعی لوگ جمع ہیں، اور آپ کے بچوں کے سامنے، آپ کی فیملی کے سامنے جنات کی حاضریاں کی جا رہی ہیں، مریضوں میں جنات حاضر ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں، ایسی جگہ پہ قطعاً نہ جائیں۔ آپ کی فیملی میں جو باقی بچے ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو جائیں گے، نفسیاتی طور پر بھی اور ویسے بھی۔ چلیں آپ سے ایک کامن سینس کا سوال ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہاسپٹل میں کہ آپ ہسپتال میں گئے ہوں، ایک مریض کی سرجری باقی 10 مریضوں کے سامنے کر دی گئی ہو؟ کبھی کسی مریض کی سرجری باقی سارے مریضوں کے سامنے کی گئی ہو؟ مثلاً اپریٹ والے مریض ہیں، سارے مریض کہیں ایک کمرے میں جمع ہو جائیں اور ان کے سامنے 2 مریضوں کی ویسے سرجری کر دیں، اپریٹ کر دیں، کیوں نہیں کرتے؟ بھائی نفسیات پہ ان پہ اثر ہوتا ہے۔ جب مریض نفسیاتی طور پہ بیمار ہوتا ہے یا جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے تو خوف کی وجہ سے اس کی امیونٹی بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، خوف کی وجہ سے اس کی قوت مدافعت ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ عامل حضرات کیا کرتے ہیں کہ جب اس کی قوت مدافعت ڈاؤن ہو چکی ہوتی ہے، اجتماعی سب کو جمع کر کے جب قرآن پڑھتے ہیں، 1 2 مریضوں میں جب جنات کی حاضری ہوتی ہے، اس حاضری کی وجہ سے وہ خوف آگے پھیلتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ نیکسٹ جب دوبارہ وہ آتے ہیں
پھر بات نہیں سنی، اور سب کو کہا جاتا ہے جنات بڑے سخت ہوتے ہیں جی، جنات یہ کر دیتے ہیں، میں فلاں جگہ گیا ایک بار جنگلات میں تو جنات نے میرے ساتھ بات کی، یہ بڑے خبیث ہوتے ہیں، ایک گھر میں گیا، وہ خاتون کے جسم پہ کٹ لگ جاتے تھے، اس کے کپڑوں کو آگ لگ جاتی تھی۔ جب اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں تو قوت مدافعت تو مریض کی پہلے ڈاؤن تھی۔ اب یہ ساری باتیں سن کے وہ خاتون، وہ مرد، وہ فیملی پینک ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے خوف سے مسلسل عامل حضرات کھیلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں جادو جنات کی فیلڈ سے نکلنا، تو سب سے پہلے آپ کو اپنی آنکھیں، اپنا ذہن، اپنے کان کھولنے ہوں گے۔ خوف کی کیفیت میں غلط فیصلے نہ کریں، خوف کی کیفیت میں پریشان نہ ہوں، بلکہ خود ترجمہ پڑھنا شروع کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کریں، خود سیکھنا شروع کریں کہ ہم اس سے کیسے نکل سکتے ہیں، اسلامک تعلیمات کی طرف جائیں، کونسلنگ کی طرف جائیں۔ عامل حضرات کی تو یہ دکان ہے، تو وہ تو پھر اپنی دکان کو چلانے کے لیے کبھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر عامل حضرات سے پوچھا جائے کہ بھائی ہمیں کب رام آئے گا، کب ٹھیک ہوں گے، شفا اللہ کے پاس ہے، آپ میرے پاس آتے جاؤ آتے جاؤ۔ اچھا سال بعد پوچھا، وہ سر مجھے بتائیں تو صحیح آرام کب آئے گا؟ دیکھیں شفا اللہ کے پاس ہے، میرا کام کوشش کرنا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، لیکن ایک معالج مخلص ہو کے ایک مریض کو پراپر اس کا دکھ سنے اور پھر اس کو گائیڈ کرے، بہت جلد مریض میں ریکوری آتی ہے۔ مریض مت سمجھیں کہ یہ صرف اذکار کی ضرورت ہوتی ہے، اذکار کے ساتھ بھی مریض ٹھیک ہوتا ہے، اذکار کے ساتھ ساتھ اسے کونسلنگ کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ کونسلنگ کی پاور اور طاقت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ہفتے میں ایک دن جمعے کا آتا ہے، اور جمعہ پڑھنے ہم مسجد میں جاتے ہیں، تو وہاں خطیب جو ہے کیا کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہمیں بات سمجھاتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اس سے ہم ریلیکس ہوتے ہیں۔ اگر گناہوں کی طرف تو اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، اور اگر مزید ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے تو ہم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں۔ اسی طرح روحانی معالج کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس مریض جائے تو اس کی بات تسلی سے سنیں، پھر اس کو گائیڈ کرے، اگر اس میں کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرے، اگر کمی کوتاہی نہیں ہے، آزمائش ہے، تو اس کے متعلق اس کو گائیڈ کرے تاکہ اس کو حوصلہ ہو، اس کو سٹرونگ کرے، اور مریض کو خوفزدہ کرنے والی کہانیاں نہ سنائے۔ مریض تو بہت جلد ریکور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آخر پہ میں یہ بات کروں گا کہ یہ تین چیزیں کہیں بھی روحانی علاج کے لیے آپ جائیں، اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ بہت بڑے نقصانات سے بچ جائیں گے، ٹائم ضائع کرنے سے بھی بچ جائیں گے، پیسہ ضائع کرنے سے بھی بچ جائیں گے، اور عزت بھی انشاءاللہ آپ کی بچ جائے گی۔ اپنے آپ کو علم کی طرف لے کے آئیں۔ جب علم آتا ہے تو اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، جب علم آتا ہے تو سکون آتا ہے۔ جب کسی بندے کے پاس علم نہ ہو تو وہ بہت پینک ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو علم حاصل کریں۔ اللہ سے دعا ہے، یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کے ساتھ سحر کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، یا گھریلو نچاکیاں ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، یا اللہ ان کو صحت کاملہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔